वेलकम बैक। आलमी दीन प्रोफेसर रियाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रमज़ान मुबारक बड़ी रहमतें और बरकतें लेकर आता है सर। जी जी। और अब ये आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। जी हाँ। और हर लम्हा बल्कि एक एक सेकंड इस पे जो रमज़ान मुबारक का महीना होता है उसमें हम जहाँ कोशिश कर रहे होते हैं कि अल्लाह को राज़ी करें, नेक काम करें, दरूद पाक पढ़ें, तिलावत कलाम पाक पढ़ें। अब इस महीने की बड़ी बरकत है सर। जी जी जी, बहुत बरकत है जी। जैसा कि आपने फरमाया कि 3 अशरे हैं सर, 2 अशरे तो गुजर गए जी, और ये तीसरा अशरा है सर। और तीसरे अशरे में 2 बड़ी अहम इबादत हैं जी। एक तो इतिकाफ है, बिल्कुल, और दूसरी शब कदर है। बिल्कुल, लैलतुल कदर है। फिर मैं वो अपनी बात को दोहराऊंगा सर कि अल्लाह ताला ने जितनी भी हमें इबादत का हुक्म दिया है, अहकामात दिए हैं, कोशिश यही है दीन की और शरीयत की कि हम अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए मुफीद इंसान बन जाए। हर बंदा दूसरे के लिए मुफीद इंसान बन जाए सर। ये एतिकाफ का लफ्ज़ है, ये अकफ एन काफे, ठहरना, क़याम करना। सही। तो मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत की नीयत से क़याम करना और एतिकाफ की नीयत से क़याम करना, यही एतिकाफ है। सही। और एतिकाफ की हमारे उलमाए किराम ने आमतौर से 3 किस्में बयान की हैं। ठीक। एक तो मुस्तहब एतिकाफ है, मुस्तहब नफल के लिए आता है। ठीक। उसके बारे में तो हमारे बुजुर्गों का यहाँ तक कौल है कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो ये नियत कर लें कि या अल्लाह मैं जब तक मस्जिद में हूँ इतिकाफ की भी नियत करता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो नमाज का सवाब भी मिल जाएगा, इतिकाफ का सवाब भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। ठीक। दूसरा इतिकाफ वाजिब है जी। इसके मुतल्लिक हमारे फुक़हा और उलमा इस्लाम की राय ये है कि 1 दिन से कम का नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रोज़ा शर्त है। ठीक। और वाजिब इतिकाफ नजर, जिस तरह हम कोई मन्नत मानते हैं। अच्छा, मन्नत में ये ख्याल कर रही कि अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़रा इसमें बेअदबी का पहलू आ जाता है कि अल्लाह अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा। ठीक। बल्कि ये कहना चाहिए कि परवरदिगार अगर तू मुझे ये खुशी नसीब फरमाए, कामयाबी नसीब फरमाए, तो मैं भी शुक्र के तौर पर रोज़ा रखूँगा या मैं नमाज पढ़ूँगा या मैं नवाफिल पढ़ूँगा। तो इस तरह से करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला के शान शान, उस परवरदिगार के शान शान अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। और ये बात भी याद रखें कि नजर या मन्नत की 2 किस्में हैं। ठीक। एक है नजर तबर्रुर, जी, नेकी की नजर। आप किसी नेक काम के लिए कोई इबादत अपने ऊपर लाजिम कर लें, सही, तो उसको पूरा करना चाहिए। और एक ये है कि खुदा न खास्ता गुनाह की मन्नत मान ली जाए, उसके मुतल्लिक है कि मन्नत मत मानो, कसम का कफारा अदा कर दो। सही। तो दूसरा एतिकाफ, क्योंकि मैं जरा आगे पीछे निकल जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि हम असल मौजू पे रहें। जी बिल्कुल। तो जो नजर का एतिकाफ है वो कम अज कम 1 दिन है, और मैक्सिमम बात जितना चाहे कर लें। सही। हाँ, वो रमजान में कर लें या गैर रमजान में कर लें। ठीक। और तीसरा एतिकाफ है सुन्नत मुअक्कदा अलल कफाया। जिस तरह फर्ज कफाया ना, जनाजा है, जी जी, फर्ज है लेकिन फर्ज कफाया है। अगर चंद मुसलमान भी अदा कर लें तो पूरे मोहल्ले की तरफ से या पूरी बस्ती की तरफ से नुमाइंदगी हो जाती है, सबका अदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी ना पढ़े तो सारे गुनाहगार होते हैं। ठीक। इसी तरह मोहल्ले की मस्जिद में, इलाके की मस्जिद में अगर एक आदमी भी इतिकाफ पर बैठ जाए तो सब की तरफ से सुन्नत मुअक्कदा अदा हो जाती है। ठीक। अगर कोई भी ना बैठे तो फिर पूरा माशरा गुनाहगार होता है। सही। और ये जो रमजान का इतिकाफ है ये शुरू होता है 21वीं रात से। सही। 20वें रोजे मगरिब के बाद लोग अपने खैमे में दाखिल हो जाते हैं या इतिकाफ की जगह पे बैठ जाते हैं, और चांद देखने के बाद हुक्म है कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाते हैं। फिर मैं आपसे जैसे अर्ज कर रहा था कि ये इबादत भी ये थोड़ी सी रमजान से बढ़कर पाबंदियां लग जाती हैं। रमजान में हम खाने पीने से परहेज करते थे, गीबत से, चुगली से। अब हमें ये पाबंदी लग गई कि हम बिला जरूरत मस्जिद से बाहर कदम रखेंगे तो हमारा इत्काफ हासिल हो जाएगा, इत्काफ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी इन पाबंदियों का मकसद हमें अल्लाह ताला ने बंदों की खिदमत के लिए तैयार करने के लिए फरमाया है।
میں ایک واقعہ بات کر کے آپ کو تھوڑا سا موقع دوں گا کہ آپ تھوڑا سا بات نہیں، میں بھی آپ سے رہنمائی لے رہا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے جی۔ سب سے افضل اعتکاف مسجد الحرام کا اعتکاف ہے، مسجد الحرام ٹھیک، دوسرے مسجد نبوی کا دوسرے نمبر پر ٹھیک، اور تیسرے بیت المقدس کا، اچھا صحیح، چوتھے اس مسجد کا یہاں جمعہ بھی ہوتی ہے اور جماعت بھی ہوتی ہے ٹھیک، اور پانچواں وہاں پر یہاں پر کم از کم جماعت ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسجد ہو صحیح وہاں پر اعتکاف ہو سکتا ہے، صحیح ٹھیک۔ تو بہرحال ہم اعتکاف اگر فرض کیجیے کسی ایسی مسجد میں کرتے ہیں یہاں 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا، تو ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اپنا معتکف چھوڑ کر ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جا سکتے ہیں صحیح، لیکن جمعہ پڑھتے ہی واپس آ کے اپنے معتکف میں ہمیں بند ہو جانا چاہیے ٹھیک۔ بعض لوگ اعتکاف کے دوران خاموش رہتے ہیں، صحیح، وہ خاموشی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، فقہ اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ خاموش رہنا اس نیت سے کہ میری زبان سے کوئی گناہ کی بات نہ نکل جائے، کوئی بےہودہ بات نہ نکل جائے، کوئی میننگ لیس لغو بات نہ نکل جائے، وہ تو ثواب ہے ٹھیک ہے، لیکن محض عبادت کے لیے چپ رہنا یہ مکروہ ہے۔ اس کام میں آپ بات کریں، تبلیغ کریں، تعلیم دیں، سب کچھ کریں، تلاوت کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے صحیح۔ دوسرے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی اعتکاف پہ بیٹھ جائے جس کے علاوہ اس کا کوئی سودا سلف کرنے والا اور کوئی نہ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر وہ سودا سلف بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی پارٹی آ جائے ایسی، اس سے کوئی 5-10 منٹ گفتگو کرنی پڑ جائے تو وہ بھی وہ کر سکتا ہے، کاروباری بات کرنی پڑ جائے تو وہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں بھی بڑی دیکھنی پڑتی ہیں۔ ہمارے یہاں نا دیہاتی یہاں مساجد میں بچوں چھوٹوں کو لے آتے ہیں لوگ، وہ ادھر ادھر چلتے پھرتے نمازیوں کی نماز کو خراب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنی مساجد کو چھوٹے بچوں سے محفوظ کرو۔ ہاں جب بچہ اتنا بڑا ہو جائے اور آپ اس کو مسجد کے آداب سکھا دیں کہ آپ نے وہاں جا کے خاموش رہنا ہے، نمازیوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، اس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے، جس طرح میں کروں گا آپ نے کرنا ہے، اس طرح کے آداب بتا دیں تو بچوں کو بھی دے، بچوں کو بھی آہستہ آہستہ پڑ جاتی ہے۔ جو بات میں عرض کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ ایک پریشان حال مسلمان آیا، اس نے آ کے اپنی بات سنائی اور عرض کی کہ حضرت آپ ہی میری پریشانی کا ازالہ فرما سکتے ہیں۔ تو آپ جلدی سے اٹھے، جوتا لیا اور مسجد سے باہر ہو گئے۔ تو وہ آنے والا شخص جو درخواست دہندہ تھا اس نے کی، یا عباس ابن عباس کیا ہم اپنا اعتکاف بھول گئے؟ آپ کا اعتکاف تو فاسد ہو گیا۔ جی میں بھائی مجھے بھی علم ہے کہ میرا اعتکاف فاسد ہو گیا ہے اور میں تیری مدد کے لیے باہر نکلا ہوں تاکہ تیری پریشانی کو دور کر سکوں، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مرکز مبارک روضے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے صاحب قبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، یعنی گویا اس کا جہنم میں ڈالا جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح مطلب یہ بیان کرنے کا۔ لیکن جو بندہ کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسانوں کی خدمت یہ بھی بہت بڑا اعتکاف ہے۔ صحیح تو یہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ میں کسی کی دل آزاری نہ کروں، میں کسی کو ماروں نہ، پیٹوں نہ، کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کی چغلی نہ کروں، کسی کا حق نہ ماروں، یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر سر لیلۃ القدر طاق رات، آج کی رات کی طاق رات ہوگی، تو یہ بڑی ہی ایسی رات ہے جس کا بہت ثواب بہت اجر ہے۔ جی جی اور 5 طاق رات ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ایسے ہی 5 راتیں ہیں یہ۔ ٹھیک بعض بزرگوں نے ابو حنیفہ جیسے لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ سارے سال کی راتوں میں تلاش کرو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پورا مہینہ اعتکاف فرمایا۔ پہلا عشرہ آپ نے اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے اپنے ترکی خیمے سے اپنا مبارک سر نکالا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جو اعتکاف کر رہے تھے کہ جو لوگ میرے ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کر رہے ہیں وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھیں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ یہ رمضان کے تیسرے عشرے میں ہے۔ ٹھیک
تو وہ آپ کی بات 21, 23, 25, 27, 29 اور طاق رات ہے، طاق رات ہے، آڈ نائٹس ہیں یہ. لیکن آنس وسلم کے صحابی سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ آنس وسلم سے مجھ سے پوچھا تھا، یہ کاتبہ وحی بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، اور کسی صحابی کا حافظ قرآن ہونے کا مطلب کہ عالم قرآن بھی تھے. تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ تو عام طور سے صحابہ کے یہ تھا اللہ رسول عالم ہو، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، یہ فرما دیا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی کہہ دیا اللہ و رسول عالم ہو، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. میں نہیں ابھی میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری نظر میں قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اگر یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ادنا سے شاگرد کی نظر میں یا رائے میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا ابی بن کعب تمہارا علم قرآن مبارک ہو، یعنی بہت اچھا ہے. وہ صحابی زر بن حبیش ایک تابعی ہیں، زر بن حبیش ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے سوال کیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود تو یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو یا رمضان میں تلاش کرو، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے حلف اٹھا کر کہا کہ میرے بھائی ابن مسعود کو یہ سمجھایا گیا تھا اور وہ کہتے تھے اس لیے کہ لوگ ایک رات پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں. میری اپنے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یعنی گویا انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ جو اپنے شب قدر ہے یہ 27ویں رات ہی ہے. تو اسی لیے ہمارے علماء کرام زیادہ تر لوگوں کو حکم دیتے ہیں یہ حضرت ابی بن کعب کے قول کے مطابق کہ وہ کم از کم 27ویں رات ضرور جو ہے وہ قیام کرے. اول تو آخری ازواج مطہرات روایت کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آنسر سے شد میں ذرا ہو قبر کس لیتے تھے، ایسا اہلا ہو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی راتوں کو قیام فرماتے تھے. تو گویا آخری عشرے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات ویسے بڑھ جاتے تھے. تو ظاہر ہے. اچھا ایک اور شب قدر کے بارے میں بڑی اہم چیز ہے، ہم لوگ تراویح کی نماز، مغرب کی نماز، فجر کی نماز با جماعت کا خیال نہیں رکھتے. تراویح کی نماز میں ہم سے دیکھا کہ لوگ چند تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی 4 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی 8 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے. حالانکہ ہمارے جو دوست احباب علماء کرام 8 تراویح کے قائل ہیں، ان کی میں نے یہ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے احسن البیان قرآن کے بارے میں تفسیر ہے. سعودی عرب میں کافی وہ تفسیریں شبوات کے تقسیم کی ہیں حاجیوں میں اور عمرہ زائرین میں. اس میں وہ لکھتے ہیں آیت نمبر 183 سورہ البقرہ جو میں نے پہلے دن آپ کو ریفر کی تھی جس میں رمضان کی فضیلت کا ذکر ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ 20 ہی پڑھ لینی چاہیے، چلو 12 نوافلی سے ہی، اور ہر نفل کا ثواب فرضوں کا مل جائے گا. اسی طرح مولانا صادق سیالکوٹی ہیں، ان کی بھی رائے آج کی، لیکن وہ بھی اپنی کتاب صلاۃ الرسول میں لکھتے ہیں کہ 20 پڑھ لو 12 نوافل ہو جائیں گے اور نوافل کا ثواب فرضوں کا مل جائے گا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے. تو عام طور سے ہمارے ہاں لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بندے نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی اس نے شب قدر کا بہت بڑا حصہ پا لیا. تو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نصف شب کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ رمضان کی تمام نمازوں میں فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ شب قدر پا لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں رمضان میں چلو جتنے دن رہ گئے وہی صحیح، ہمیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بات یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اب شریعت کو دے رہے اسلامک لا ہے، اسلامی قانون میں یہ مرتب کرتے ہوئے قرآن نے 3 باتوں کا لحاظ کیا ہے. قلت تکلیف کہ کم سے کم مکلف کو تکلیف شرعی فقہ کی زبان میں حکم کو کہتے ہیں کہ کم سے کم ایسے احکامات دیے جائیں جس سے جو فالوور ہیں جو مکلف ہیں ان کو کم سے کم تکلیف اور زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. دوسری عدم حرج کہ اس پہ کوئی تنگی نہ آئے، اور تیسری چیز ہے تدریج کہ اس کو آہستہ آہستہ یہ تربیت کے جو اصول ہیں ان کو نافذ کیا جائے. یکنا بوجھ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 23 سال میں اسلام کو نافذ کیا، 23 دنوں میں نافذ نہیں کیا. اور اگر آپ نماز دیکھیں، روزہ دیکھیں، اب یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، ادھر نہیں جانا چاہتا. روزہ ہی آپ دیکھیں تو اس میں کیا چینج تھی. پہلے
عاشورہ کا روزہ لوگ رکھتے تھے یا ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، پھر ماہ رمضان کے فرض ہو گئے، اس میں سحری نہیں کھاتے تھے، پھر آپ نے سحری کا حکم دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے دوپہر کو قیلولہ کیا کرو اور روزے کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے سحری ضرور کھایا کرو. صحیح. وصوموا ان تصیحوا، لیکن روزہ ضرور رکھو تاکہ تم صحت مند رہو. پھر وہی بات آ گئی. اور انسانی صحت پہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ جب ہم ایک سال کے اندر ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو یہ میڈیکلی جو میں ایک جگہ ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اس کا بڑا صحت پر جو ہے فائدہ ہے. ڈاکٹر میں نے آپ سے کی ہے ڈاکٹر جوفرے کی رائے، فرینچ ڈاکٹر ہیں، کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے 42 روزے ضرور رکھنے چاہیے. بلکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق ہے کہ روزے صرف انسان ہی نہیں رکھتا، پرندے اور چرندے بھی رکھتے ہیں. انہوں نے مثال دی ہے ہائبرنیشن کی. یہ جو ہمارے پہاڑی علاقوں میں جانور یہاں 6 مہینے کا دن قطبین کا علاقہ ہے اور 6 مہینے کی رات ہے، اس کے بعد جانور جب نکلتے ہیں نئے پرندے، ان کے نئے پر اگتے ہیں، نئی پرواز ہوتی ہے، نیا نشاط ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان ہی نہیں پرندے بھی روزہ رکھتے ہیں. اور بلکہ جس طرح کھانا پینا اس سے رک جانا اس کو ہم روزے کا اطلاق کرتے ہیں، جن لوگوں نے عربی لٹریچر میں صوم کے مفہوم کو متعین کیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ عرب لوگ گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے ان کو بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، اس پر بھی وہ صوم کے لفظ کا اطلاق کرتے تھے. تو اسی طرح انسانوں کی تربیت کے لیے ان کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے یہ اسلام نے، یہ دین نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو نماز بھی پڑھائی جائے، اس کو روزہ بھی رکھوایا جائے یا دیگر عبادات کا اہتمام. اب آپ نماز دیکھ لیں کہ نماز آپ کھڑے ہیں تو آپ کی نظر کی تربیت بھی ہو رہی ہے، سجدے میں ہیں تو آپ کی نگاہ کی ایکسرسائز، دائیں بائیں آپ سلام پھیر رہے ہیں تو آپ کی گردن کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، بازو باندھ رہے ہیں تو بازو، یعنی گویا پورا جسم کا ہر اعضاء حرکت کرتا ہے، تو ہر عضو جو ہے اس کی ورزش ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ پروفیسر ریاض صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت اور بڑی خوبصورت باتیں بتا کے. ناظرین، آج کے پروگرام میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا دورہ بشام پر گفتگو کی گئی. سینٹ کے انتخابات آج ہو رہے ہیں، اس پر بھی بات کی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی جو انہوں نے اجلاس کی صدارت کی تھی کل، اس پر بھی بات کی گئی. اور پروگرام کے آخر